अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुज़िश्ता जो हम पढ़ रहे थे उसमें आखिरी हदीस पे जब बात हुई है तो उसके बाद हमने जल्दी इशा की नमाज का वक्त हो गया था। किताब अगर आप लोगों के पास है तो हदीस कौन पढ़ेगा? अन आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूरी व अन तुनज़्ज़फ़ व तुतय्यब। रवाहु अहमद व अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व सह्हह इरसालह। عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف ونطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه إرساله. जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम ये तुतय्यबा है या नुतय्यबा है? तैयबा शुरू में ता है। जी जी ता है। अच्छा जी, ये बाब जो है बाबुल मसाजिद, मस्जिदों के हवाले से इस बाब के अंदर अहकाम शरीयत हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो फरामीन या आमाल या जो मुंसलिक इबादतें हैं मस्जिद के साथ, उनका जिक्र इसमें मौजूद है। मस्जिद दरअसल ये शियार है इस्लाम का। इसका मतलब ये होता है, शियार का मतलब एक निशान। तो इस हवाले से हम सब समझते हैं कि जिस तरह मुसलमानों की मस्जिद है, ये मस्जिद ख़ास है मुसलमानों के हवाले से। इस तरह की कंस्ट्रक्शन और इस तरह के अदब और इस तरह की बकिया जितने भी अहकाम हैं वो दीगर किसी भी बिल्डिंग के साथ वो नहीं किए जा सकते। पहली बात तो ये है कि आपके इल्म में है, हम ये पढ़ चुके हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को मस्जिद और उसकी मिट्टी को तहारत बना दिया है। तो मस्जिद तो उसको कहते हैं जहाँ सजदा दिया जाए, और सजदा जो है वो हर जगह पे दिया जा सकता है ज़मीन के ऊपर, क्योंकि मिट्टी पाक है और तुम चूँकि ज़मीन जो है वो पाकीज़ा है। इस हवाले से तमाम मुसलमानों के लिए हर जगह पे नमाज अदा करना, जो कि साफ़ हो और पलीद जगह ना हो, वहाँ पे नमाज अदा करना वो सही और दुरुस्त है। इसी तरह ये भी हमने पढ़ा है कि मस्जिद के हवाले से, यानी सजदा गाह के हवाले से, कि उसके हवाले से उसको उसका शिआर जो है वो बतौर ख़ास, हमने ये शुरू वाले अय्याम में ये बात पढ़ी थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कानून लागू किया था अपनी सल्तनत के अंदर, और वो कानून ये था कि मुसलमानों की आबादी के अंदर जो चीज़ मुसलमान इख्तियार करते हैं वो काफिर इख्तियार नहीं कर सकते। तो मुसलमानों के हवाले से ये ख़ास था कि वो अपने लिबास को उस तरह नहीं पहनेंगे जिस तरह यहूद व नसारा पहनते हैं, और इसी तरह ये भी ख़ास था कि जैसे मुसलमान आपस में बैठते हैं उस तरह ये नहीं बैठेंगे। ये भी ख़ास था कि जिस तरह मुसलमान एक दूसरे को सलाम कहते हैं, इसी तरह यहूद व नसारा भी सलाम नहीं कह सकते। ये भी ख़ास था कि गैर मुस्लिम जो हैं वो अपने गले में वो चेन डालते हैं स्लीव वगैरह का या कोई इस तरह का, तो मुसलमान जो हैं वो इस हवाले से मुबर्रा हैं। ये भी ख़ास था कि मुसलमान ख़वातीन जो हैं वो बापर्दा होंगी और जो गैर मुस्लिम ख़वातीन हैं वो पर्दा नहीं करेंगी। इसी तरह के दीगर कई अहकाम थे, जिसका मतलब ये था कि ये इस्लाम के शिआर में से है कि मुसलमान जो हैं उनका एक अलग इम्तियाज़ है, उसमें से मस्जिद भी है। अब दौरे हाज़िर में
جس طرح مینار بنایا جاتا ہے، جس طرح مسجد کو قبلہ رخ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح مسجد کی صفائی اور اس میں خوشبو لگائی جاتی ہے، جس طرح کی اس حدیث میں بھی مذکور ہے، یا مسجد میں جس طرح چراغاں کیا جاتا ہے، یعنی اس میں لائٹ وغیرہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ مسجد کے ساتھ خاص ہیں۔ کسی اور عبادت گاہ میں جو ہے وہ خوشبو لگانا، ان کو دھونا، یا اس کو یعنی کسی اور جگہ کو اس انداز سے دھونا، خوشبو لگانا، یا وہاں مینار بنانا، یا اس طرح کے کوئی ایسے امور جو ہیں وہ سر انجام دینا جو مسجد کے ساتھ خاص ہے کہ وہاں کی صفائی کرنا، یہ ممنوع ہے۔ دور حاضر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قبروں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ دربار بناتے ہیں، تو وہی گنبد، جس طرح گنبد مسجد کا ہوتا ہے اسی طرح کا گنبد قبر کے اوپر بنایا جاتا ہے، یا اس طرح کے جس طرح مینار مسجد کا ہوتا ہے اس طرح کا مینار بنایا جاتا ہے، یا جس طرح مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کا اہتمام کرنا اور وہاں خوشبو لگانا اسی طرح درباروں کو کیا جاتا ہے، تو یہ سب اس بنا پر حرام ہے، مطلق طور پر یہ سارے اسی بنا پر حرام ہیں، کیونکہ مسجد کا جو ایک الگ تقدس ہے اور وہ خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک اسلام کا شعار ہے، تو جو اسلام کا شعار ہو یعنی اسلام کا نشان اور امتیازی خصوصیت ہو، اس کو دوسرا کوئی شخص اختیار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مساجد کے حوالے سے بہت سارے احکام ہیں جو ہم اس باب کے اندر پڑھیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے، لیکن بہرحال اس میں ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ہم اس سے صحیح طور پر مستفید نہ ہو سکیں، کہ اس کو مکمل جو ہے وہ صحیح طرح اس کا حق ادا نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی اس کو سمجھنا اور اس کو صحیح طور پر اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے، پہلی حدیث ہے باب المساجد کی، اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ببناء المساجد، مسجدیں بنانے کا، فی الدوری، گھروں میں، وان تنظف، اور یہ کہ ان کی صفائی کی جائے، ان کو پاک رکھا جائے، وتطیب، اور ان کو خوشبو لگائی جائے، یہاں ان کو معطر کیا جائے۔ رواہ احمد، اس کو مسند احمد کے اندر بیان کیا گیا ہے، وہ ابو داود، اور ابو داود نے اس کو بیان کیا ہے، وہ ترمذی، اور اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، وصحح ارسالہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کہ مرسل ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی یہ جو روایت ہے یہ مرسل ہے۔ مرسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہے وہ اس سے جو اوپر والا راوی ہے وہ بیان نہ کیا جائے تو اس کو مرسل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم اگر سند کے اندر دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سننے والا کوئی بھی راوی جو ہے وہ ڈائریکٹ بیان نہ کرے، بلکہ اس کے بعد آنے والا تبع تابی جو ہے وہ تابی کو ختم کر کے ڈائریکٹ کوئی حدیث بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ تو مرسل روایت وہ ہوتی ہے جس میں اصل راوی ایک آدھ جو ہے وہ گرا دیا جاتا ہے اوپر سے، جیسے ہم آج کل کوئی روایت بیان کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ہم نے خود نہیں سنا ہوتا، ہمارے سامنے تو کوئی کتاب ہوتی ہے، یا ہم نے کہیں سے وہ خطبہ سنا ہوتا ہے، یا ہم نے کہیں سے وہ حدیث روایت لی ہوتی ہے، تو ہم سند بیان کرنے کے بغیر ہی بیان کر دیتے ہیں۔ تو ایسی سند جس کے اندر اوپر والے حصے سے ایک راوی حذف کیا گیا ہو، بیان نہ کیا گیا ہو، اس روایت کو مرسل کہتے ہیں۔ تو بہرحال باب المساجد کے حوالے سے ہمارے سامنے جو روایت ہے اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مساجد سے مراد یعنی سجدہ گاہ ہے، اور سجدہ گاہ پوری جو ہے وہ زمین بھی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مسجد بنانے کا، تو مسجد بنانی جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے اور ضروری ہے۔
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمارا کا لفظ ہے جس کا معنی ہے حکم دیا، ببنائی یعنی اس کی کنسٹرکشن کی جائے، مساجد کی مسجدیں بنائی جائیں، پھر دوری، دور جمع ہے اس کی گھروں کے حوالے سے، کہ دار کی جمع ہے جس کا مطلب یہ ہے گھر، تو گھروں کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ گلی کوچوں میں، محلوں میں، اور بعض اوقات کئی ایسے صحابی بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے اور آ کے کہتے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ مسجد بنائی ہے میں نے، تو وہاں آپ آ کے ایک دفعہ تشریف لائیں اور نماز پڑھیں تاکہ اس مسجد کے اندر برکت ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی اختیار کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، گھروں کے اندر نماز ادا کیا کریں، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ سنتیں گھر کے اندر ادا کی جائیں، تو مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے، اور گلی محلوں سے بھی، اس حدیث سے مراد گلی محلے بھی لیے جا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں ایک تو مسجد بنانے کا ہے، اور دوسری بات وَأَن تُنَظَّفَ، نظافت اختیار کی جائے، یعنی گندگیوں سے، ناپاکیوں سے صاف کیا جائے، اور مسجدیں جو ہیں وہ پاک ہوتی ہیں، پاکیزہ ہوتی ہیں، صاف ستھری ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی جو کہ منافی ہو، پاکیزگی کے منافی ہو۔ جیسا کہ ایک واقعہ، بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک بڑھیا وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غور کیا کہ کچھ عرصے سے وہ مسجد میں نہیں آ رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ بڑھیا کہاں ہے، تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی، تو ہم نے اس کو دفنا دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، مجھے بتایا کرو، کیونکہ میری دعا جو ہے وہ ان کے لیے شفاعت ہوتی ہے۔ چنانچہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے، اور وہاں پہ جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازے کی دعائیں پڑھی۔ تو یہ مقصد ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد کو وہ بڑھیا صاف کرتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اہتمام کیا، اس کے لیے دعا کی خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا۔ اسی طرح تو طیب کا معنی ہے کہ خوشبو لگانا، معطر کرنا، مسجد کو معطر کرنا، یعنی وہاں پہ کوئی ایسی بو نہیں ہونی چاہیے جو کہ انسانی جو فطرت ہے اس کے منافی ہو، جس سے اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہاں پہ جگہ جو ہے وہ گندگی ہے، ناپاکی والی جگہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہمارے ہاں چونکہ جگہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے مساجد کے ساتھ ملحق، اگر آپ لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ مسجدیں بنائیں، تو آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو طہارت خانے ہوتے ہیں ان کے دروازے مسجد کے اندر کی بجائے باہر کی جانب کھولنے چاہیے، تاکہ مسجد جو ہے وہ معطر رہے۔ اسی طرح اگرچہ عرب کے اندر تو واقعی بالکل علیحدہ بنائے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر جگہ کی کوئی ایسی صورت ہو کہ وہاں پہ، تو باہر کی جانب طہارت خانے بنانا یہ زیادہ مفید ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو تھوم وغیرہ اور پیاز وغیرہ کھا کر، ایسی ککڑی جو کہ جس کے اندر بو ہو، وہ کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے، تو وہ لوگ بالاولیٰ ممنوع ہیں، ان کے لیے زیادہ جو ہے وہ اس بارے میں سرزنش ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، کہ مسجد میں ایسا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں جو منافی ہوتی ہیں خوشبو کے، تو ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنا یہ ضروری ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں کچا گوشت لانے کی ممانعت فرمائی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ اس کی جو خوشبو ہوتی ہے کچے گوشت کی، وہ مفید نہیں ہے، یعنی وہ انسان کے لیے جو ہے وہ اس کی فطرت کے مطابق مناسب نہیں لگتی، اس لیے اس کو منع کر دیا گیا۔ تو مسجدوں کو خوشبودار کرنا یہ بہت ہی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی مساجد کو صاف اور پاک رکھیں اور خوشبو کا اہتمام کریں۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ مسجد کا یہ جو ادب ہمیں بیان کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کا کچھ اور بھی آداب ہوں گے،
کچھ تو آنے والی روایات کے اندر ہمارے سامنے ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسجدیں کوئی عام جگہ نہیں ہوتی، مسجدیں کوئی عام جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پہ کیل کال کیا جائے، باتیں کی جائیں، گپ شپ لگائی جائے۔ اگرچہ اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے معاشرے کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے تو مسجد نبوی کے اندر سارے مسائل لوگوں کے وہیں حل کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات وہاں پہ جمع ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرایہ کے امیر بنا کر وہیں سے بھیجا کرتے تھے، اور کسی کے کوئی خواب کی تعبیر پوچھ رہا ہے تو وہ بتائی جاتی، اور بعض اوقات تو جو اصحاب صفا تھے وہ وہیں رہتے تھے تو ان کا کھانا پینا بھی وہیں ہوتا تھا۔ تو بہت ساری چیزیں تو مشترکہ طور پر ہیں، لیکن وہ چیزیں خصوصیت کے ساتھ جو کہ ہمارے معاشرے کے اخلاق اور کردار کے حوالے سے منافی محسوس ہوں یا اس کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہو تو وہ چیزیں مسجد میں کرنا وہ ممنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کی حفاظت کرنے کی اور اس شعار کا صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اس کے بعد والی روایت کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے عرض کروں کچھ ہمارے احباب ہیں جن کی پارٹیسپیشن بہت کم ہے، آپ کے علم میں ہے ہماری اٹینڈنس جو ہے اس کے بھی مارکس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے یہ شروع میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو بندہ ہماری کلاس میں پارٹیسپیشن کرے گا اس کو وہ ظاہر ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ تو جن کے نمبر اپنے پورے ہیں ان کی اٹینڈنس وغیرہ پوری ہے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی پڑھ سکتا ہے۔ سمر بھائی آپ پڑھیں۔ جی سر۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، متفق علیہ، وزاد مسلم والنصارى، ولہما من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئک شرار الخلق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی کوئی اور اس کو پڑھنا چاہے گا؟ جی شیخ میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، متفق علیہ، وزاد مسلم والنصارى، ولہما من حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ كانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا وفیہ اولئک شرار الخلق۔ جی احباب گرامی، گزارش یہ ہے یہ جو ہم نے ابھی حدیث پڑھی ہے یہ اگرچہ دو روایات کے اندر یہاں پہ مذکور ہے، یہ ایک ہی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتوں میں سے کچھ وصایا ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے اندر اپنی امت کو کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھیں، ان وصایا میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے ان کے حقوق کی بات کی تھی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی ادائیگی اور اس کے بارے میں ہمیں تنبیہ فرمائی تھی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے بچنے کے لیے ہمیں یہ روایت اور اس کے ساتھ مزید اور بہت سارے احکام جو ہیں وہ بیان فرمائے تھے۔ تو یہ وہ روایت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے قریب وصیت کے طور پر اپنی امت کو بیان فرمائی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ تبارک و تعالی ان یہود کو قتل کرے، یعنی ان کو برباد کر دے اور ان کو ختم کر دے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ متفق علیہ، اس کو بخاری و مسلم نے بیان کیا ہے،
वज़ादा मुस्लिमुन, और इमाम मुस्लिम ने यहाँ पे जिस बात का इजाफा किया है वो ये है, क़ातलल्लाहुल यहूदा वन नसारा, क़ातलल्लाहुल यहूदा वन नसारा। यहाँ पे जो शुरू वाला जुमला है उसमें यहूद के साथ नसारा का भी इजाफा फरमाया था। क़ातलल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। वलहुमा, यानी बुखारी और मुस्लिम में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी यही रिवायत है, और उसका ततिम्मा है वो ये है, कानू, यानी ये यहूदो नसारा। अच्छा, यहाँ पे कानू से ये जाहिर हो रहा है कि ये दोनों थे, यानी जो मुस्लिम की रिवायत के अंदर यहूदो नसारा का तस्करा है और बुखारी में जो पहली अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में सिर्फ यहूद का तस्करा है, लेकिन सैयदा आयशा दोनों का तस्करा कर रहे हैं कि कानू, ये दोनों, ये ऐसे ग्रोह थे, इज़ा माता फीहिमुर रजुलुस सालिहु, जब फौत हो जाता उनमें कोई नेक आदमी, बनौ अला कब्रिही मस्जिदा, बना लेते उसकी कब्र पर मस्जिद, यानी सजदागाह बना लेते। वफीही, और इसमें ये भी है, इस हदीस के ये अल्फाज भी हैं, उलाइका शिरारुल खल्क़ी, ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं, ये सबसे बदतरीन मखलूक हैं। कौन से? जो कब्रों को सजदागाह बनाते हैं। यानी देखिए ना, एक शिरक वो होता है जो शिरक खफी होता है, एक शिरक वो होता है जो शिरक असगर होता है, और एक शिरक वो है जो शिरक अकबर भी है और शिरक सरीह भी है। शिरक खफी क्या होता है? यानी ऐसा शिरक जिसका इंसान को बाद औक़ात पता ही नहीं चलता और उसमें से गलती से वो हो जाता है, जैसे कि रियाकारी। जैसे रिवायत के अंदर है, हमारी जो इसके बाद वाली किताबुल जामे है उसके अंदर एक रिवायत है जिसमें इस बात का तज़किरा है कि शिरक खफी जो है वो क्या है, वो रियाकारी है, ठीक है। लेकिन शिरक असगर क्या है? यानी वो शिरक जो कि इंसान बाज़ औक़ात छोटे मामूली शिरक वाले उमूर सर अंजाम देता है, जैसे कोई धागा बांध लेता है और उस पर तवक्कुल करता है, कोई अंगूठी पहन के कहता है कि इसकी वजह से मुझे ये रिज्क मिला है, कोई फाल निकालता है और जिस तरह के मुशरिकीन मक्का के उमूर थे वैसे काम करता है। ये कुछ इसमें शिरक असगर भी हैं। लेकिन शिरक अकबर क्या है? शिरक अकबर यानी वो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को अल्लाह की रबूबियत के साथ या उसकी उलूहियत के साथ या उसके अस्मा व सिफात के साथ किसी को शरीक कर दे। तो इन तीनों में से वो कोई भी इंसान जब इन तीनों में किसी को शरीक कर लेता है तो वो शिरक अकबर है। तो शिरक सरीह क्या है? शिरक सरीह ये है कि कब्रों के ऊपर जाके सजदा करना, या वहाँ पे क़याम करना, या वहाँ पे रुकू करना, या कब्रों के ऊपर जाकर उनसे मांगना, उनसे उम्मीदें लगा के रखना, या भी किसी भी इंसान से वाज़ेह तौर पर वो अल्लाह के बिलमुकाबल जो है उसको पूजना। जैसे आजकल एक बहुत बड़ा फितना है और वो फितना शैतान की पूजा करने वाले हैं। शैतान के पुजारी जो हैं वो भी इस मुल्क के अंदर भी हैं और बाहर इस वक्त मगरबी जो लोग हैं उनके अंदर शैतान की पूजा करने वाले भी हैं। बाकायदा एक बहुत बड़ा ग्रोह है जो शैतान की पूजा करता है। तो ये शिरक सरी भी है और शिरक अकबर भी है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे जिस बात की तरफ इशारा किया है वो ये है, क़ातलल्लाहु, कत्ल करे अल्लाह ताला यहूद को, वन नसारा, दूसरी रिवायत के मुताबिक नसारा ईसाइयों को, इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, कि इन्होंने कब्र अंबिया की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। वलहुमा मिन हदीस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, कानू इज़ा माता फीहिमुर रजुलु, जब फौत हो जाता उनमें से कोई ऐसा आदमी, अस्सालिहु, जो के नेक होता, बनौ अला कब्रिही मस्जिदा, तो बना लेते उसकी कब्र पर मस्जिद। उलाइका शिरारुल खल्क़ि, ये काम करने वाले सबसे बड़े शरीर लोग हैं, यानी बदतरीन लोग हैं। तो ये बात इस हवाले से अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हमारे सामने बड़ी वाज़ेह तरीके से सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये कि ये जो शिरक है ये यहूद व नसारा करते हैं, ठीक है।
ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بات کہی جاتی ہے، اور اس کو ہم بھی بعض اوقات اس کا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اہل کتاب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ یعنی مشرکین سے بہتر ہیں، جیسے قرآن مجید میں اس بات کا اظہار موجود ہے، تو ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ وہ اس بنا پر کہ وہ بعض ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو موحد تھے، یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے لیکن وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس روایت سے جو بات سمجھ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موحد بھی نہیں تھے، یہ مشرکین کی طرح یہ شرک کا ارتکاب کرنے والے تھے۔ یہود و نصارہ شرک کا ارتکاب کرنے والے، وہ کیسے؟ ایک تو بالکل واضح ہے عیسائیوں کے حوالے سے کہ عیسائی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ تثلیث کے قائل ہیں، یعنی وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں۔ اور اس کے بارے میں یہ بالکل عام سی بات ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم اور جبریل علیہ السلام کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ تثلیث ہے، کبھی جبریل کو نکال کے وہ اللہ، مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تثلیث کے طور پر یعنی ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اسی طرح یہودیوں کے اندر وہ عزیر علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اسی طرح یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ کہ مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے گروہ ہیں جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اہمیت دیتے ہیں۔ اسی بنا پر انہوں نے ایک عقیدہ بنایا ہے، عام مسلمان کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ نور ہے، اور یہ اللہ کا نور ہے، نور من نور اللہ۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بہت سارے ہمارے ایک پورا گروہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ بشر نہیں ہے، یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ بڑی اہمیت والی ہے کہ وہ کیوں کہتے ہیں، یہ بد عمالی یا بد عقیدگی یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ دراصل عیسائیوں اور یہودیوں میں سے آئی ہے۔ یہاں میں ایک اس بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا، ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی بدعات مروج ہیں جو کہ ہم نے مشرکین ہندوستان سے لی ہیں، یعنی ہندوؤں سے مستعار ہم نے بہت ساری ایسی بدعات اور خرافات حاصل کی ہوئی ہیں، جیسے مرنے کے بعد کسی کا 7واں 40واں اور اس کا تیجا، اور یہ اس طرح کی خرافات جو ہیں، اور اسی طرح بہت سارے ایسے کپڑے اس طرح کے پہننا اور اس طرح کی شادیوں کی رسم و رواج اس طرح کا اختیار کرنا، یہ ساری ہندوانہ رسم و رواج ہیں۔ اور عقیدے کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں وہ عیسائیوں سے لی ہیں، کیونکہ یہاں عیسائیوں کا بھی یہاں پہ حکومت رہی ہے، اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ رہن سہن اکٹھا رہا ہے۔ اس بنا پر ہم نے بہت ساری چیزیں ہندوؤں سے اور بہت ساری چیزیں عیسائیوں سے اختیار کی ہیں، جیسا کہ برتھ ڈے منانا، یہ برتھ ڈے خالصتاً یہ عیسائیوں کا طریقہ کار ہے، جیسے برسی منانا، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چونکہ منائی جاتی ہے، اس لیے یہ وہاں سے اختیار کی گئی، اور آج لوگ اس کو عرس کا نام دے کر جو بزرگوں کی قبروں پر سالانہ اس کو اختیار کرتے ہیں، تو یہ کتنی بد عقیدگی ہے۔ تو وہی چیزیں جو ہیں وہ اس روایت سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں، یعنی جو اصل میں مسلمان ہے وہ خالص ہے جو توحید پر قائم رہے، جو سنت نبوی پر قائم رہے، اور ہمارے اس دین کے حوالے سے کوئی شک والی بات نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث بالکل واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس طرح کی بد عقیدگی یا بد عمالیاں ہیں
ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم اکثر و بیشتر جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سوال ہے ایمن؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو یہودی ہیں ان میں سے کسی سے پوچھا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ خدا کا نام نہیں بتاتے، بس ماسٹر بولتے ہیں اس کو۔ اب یہ مجھے تھوڑا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کیا وہ صرف پرانے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، یا پھر آج بھی وہ خدا کو ایک مانتے ہیں اور ویسے ان کو حضرت عزیر کو ان کا بیٹا کہتے ہیں، عبادت نہیں ان کی کرتے، یا یہ جسٹ پہلے وہ ایسے کرتے تھے؟ یہ مجھے ابھی کلیئر نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی، صحیح یہودی تو وہی ہے نا جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی جو مسلمان یہودی تھے، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو سچے ماننے والے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت مواحد بھی تھے، اور فرعون کی مجلس میں آپ کے علم میں قرآن مجید نے ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب فرعون کے ساتھ ان کا تکرار ہوا، بحث تمہیز ہوئی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات بھی دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے بھی عطا کیے گئے، اور یہ وہی مواحد تھے جو جن کے لیے 12 چشمے پھوٹے، یہ وہی مواحد تھے جن کے لیے دریا کھول دیا گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ بنی اسرائیل ہے نا، یہ تو بنی اسرائیل میں یہ وہی لوگ ہیں جو کہ بچڑے کی پوجا کرنے والے تھے۔ اب میں بہرحال اس میں کنفیوژن کا شکار ہوں کہ یہ بچڑے کی پوجا ہندوؤں میں یہودیوں سے آئی ہے یا یہودیوں میں ہندوؤں سے گئی ہے، اس بارے میں متردد ہوں۔ زیادہ قرینِ قیاس یہی ہے کہ یہ ہندوؤں سے، وہاں وہ سامری جو تھا وہ ہندوؤں کی ثقافت کو جانتا تھا، اس لیے وہاں پہ پہنچ گیا۔ تو بہرحال یہ وہاں سے شرک شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ کام کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، حضرت ہارون علیہ السلام کے موجودگی میں یہ کام کیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ یہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ یہ شرک کرنے والے ہیں، اور دوسری یہ روایت بھی ہمیں اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے ان کا موقف کیا ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام ہی صرف نہیں ہے، بلکہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام ان کے اندر موجود رہے۔ دیکھیے یہ جو آگے آ رہی ہے نا روایت، جو حضرت عائشہ والی روایت ہے، اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، دراصل رجل صالح سے مراد بعض انبیاء بھی ہیں جو یہودیوں میں آئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کو شہید بھی کیا، جیسے قرآن کہتا ہے کہ یقتلون انبیاءہم، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا، تو وہ نبی صرف حضرت موسیٰ کو تو انہوں نے نہیں قتل کیا، نہ حضرت ہارون کو، بعد میں آنے والے جو یہود کے اندر بہت سارے انبیاء تھے ان کو قتل کیا، شہید کیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ پھر ان کی قبریں بھی بنا لیتے، اور شیطان کو تو بس موقع کی تلاش ہوتی ہے، پھر ان کی عبادت بھی شروع کر دی جاتی۔ تو یہ ایک ان کی طرف سے نہ کہنا، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس بات کا اظہار نہ کریں کہ ہم کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ہم صرف مواحد ہیں۔ تو یہ دعویٰ تو قرآن مجید نے بھی بیان کیا نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہود بھی کہتے ہیں اور نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وما کان من المشرکین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، اس سے ثابت ہوا کہ یہ مشرک تھے، یعنی یہ شرک کرنے والے تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کر دیا ہے، تو باقی جو ہے وہ ذکر نہیں کیا کہ کن کن کو یہ اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں، تو اگر یہ بیان نہیں کرتے تو یہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ Is that clear؟ جی آگے کوئی اور سوال ہے اس حوالے سے؟ ہاں جی، اس میں ایک بات یہ بھی کہ اولئک شرار الخلق، کہ یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اب دیکھیے نا اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں، اس حدیث کے مطابق وہ بدترین مخلوق ہے۔ ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بعض اوقات نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جیسے آفتیں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، ابتلائیں آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے، ان میں سے
جو سب سے اہم نشانی ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روگردانی ہے. جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر آتا تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بیان فرما دیا کہ کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. مقصد یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنے نبی کی صحیح طور پر پیروی نہیں کرتی تو پھر اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. دوسری بات جو سیلاب کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دوسری سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ فحاشی اور یعنی ہے، اور جس انداز سے بد اخلاقی اور بد کرداری ہماری اس معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے، اور جس طرح ہر ایک انسان کے لیے اس تک پہنچنا اور اس فحاشی اور یعنی کو پروموٹ کرنا اور لوگوں تک پہنچانا اور پھیلانا، اور اس کا جو اثر ہے ان کے دلوں پر قائم رہنا، یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ اطلاع آ رہی ہے. یہ دوسری بڑی وجہ ہے کہ جس علاقے میں آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے کہ جہاں یہ جو کھنڈر ہوتے ہیں، جب ان کو گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے اس روایت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یہ ایک ایسی عظیم الشان روایت ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا میں سے یہ وصیت ہے، اور ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کو بیان کرنا اور اس پر لوگوں کو تنبیہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری اور اہمیت کی حامل چیز ہے. اس لیے اس پہ تھوڑا سا وقت شاید زیادہ لگ رہا ہے اور اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. میرا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے اس حوالے سے، کہ قبروں کی زیارت کرنا یا قبروں کے اوپر دیے جلانا یا قبروں کو خوشبو لگانا یا وہاں پر جو ہے وہ صفائی کا اہتمام کرنا، یہ وہ امور ہیں جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ ہیں، اور یہ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے. ان کو کسی صورت میں بھی دوسرے کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. دوسرا میں ذکر کر رہا تھا کہ یہودیوں کے حوالے سے جو سوال ہمارے سامنے پیش ہوا تھا کہ وہ صرف اور صرف اس تک رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مواحد ہیں، تو اس کا میں نے تذکرہ کیا. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو دور حاضر میں ہمارے پاس اس وقت آزمائش کی صورتحال ہے، ان میں سے ایک تو یہ کہ ہم سب سے بڑا گناہ تو وہ شرک ہے، اور یہ قوم بطور خاص شرک کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہندوستان ہے کہ وہ پوری کمیونٹی جو ہے وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے، ان پر تو وہ اس طرح کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں ان کو. لیکن جب مسلمانوں کے دیس کے اندر اور بھیس کے اندر جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی جلدی ان کی اصلاح کرنے کے لیے بھی ان کو پکڑتا ہے اور نشانی عبرت بناتا ہے. میں اس بات کا تذکرہ کر رہا تھا کہ پچھلی قومیں ایک تو فحاشی کے حوالے سے بھی بات کی تھی کہ فحاشی بھی اس ملک کے اندر بہت زیادہ، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہم کس انداز سے اس بہت بڑی پریشانی اور فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ بہت سارے کھنڈرات جب سامنے آتے ہیں تو اس میں وہ فحاشی والی ایسی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیوں کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو کیوں تباہ کیا گیا. اس کی بنیادی ریزن جو تھی وہ یہ تھی کہ فحاشی وہاں تھی. تو اس لیے یہ بھی ہے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا، سورہ طلاق کے اندر بھی اس کا اظہار ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معیشت کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور اسی طرح اس کو اطلاع کے اندر بھی ڈالتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رستہ دکھائے. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے اس روایت کے حوالے سے؟ سر پچھلی روایت میں آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں کوئی چیزیں کی تھیں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان عورتیں پردہ کریں گی اور غیر مسلم عورتیں جو ہیں وہ پردہ نہیں کریں گی. جی یہ چیز کوئی مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ شیخ محترم عورت کے لیے پردہ تو لازمی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے نا. دیکھیں لونڈی کے لیے بھی پردہ لازم نہیں ہے اور غیر مسلم عورت کے لیے بھی پردہ لازم نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں، صرف ایک نہیں ہے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امتیاز پیدا کرنے کے لیے مسلمان خاتون اور غیر مسلم خاتون کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مسلمان عورت جو ہے وہ با پردہ ہوگی، تاکہ پتہ چلے. اصل میں نا چونکہ یہ شام کے علاقے میں یہ روایت
जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अच्छा, वबरकातुहू। मैं अर्ज कर रहा था कि डिस्कनेक्ट हो गया दरमियान में। अर्ज ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब शाम फतह हुआ है तो सैयदना उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम के ईसाइयों के साथ और वहाँ के रिहायशियों के साथ एक मुआहिदा किया था। उस मुआहिदे के अंदर ये बातें मज़कूर थीं जो मैंने आपके सामने पेश की हैं, और ये रिवायत बिल्कुल सही है, जिसके अंदर यानी मस्जिदों के हवाले से ये चूँकि हमने हदीस पढ़ी थी तो उसमें ये चीज़ मज़कूर थी कि कोई भी शख्स जो है वो ख़ास कर ये जो गिरजे के अंदर सुबह सुबह ये टल बजाते हैं, उसका पता नहीं क्या उसको कहते हैं, ठीक है, वो उसके हवाले से भी बताया गया था कि वो ऊंची आवाज में नहीं होगा और मस्जिद के अंदर जो अजान होगी वो बुलंद आवाज से होगी। और इसी तरह ये भी था कि मुसलमान जो है वो किसी काफर को सलाम नहीं करेगा, और अगर मुसलमान आए तो मजलिस में ईसाई बैठे हुए हों तो उनके लिए लाजम है कि मुसलमान को जगह दे। और इस तरह के दीगर कई आदाब और अहकाम जो हैं वो बयान किए गए थे। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाकायदा तौर पर ये हुक्मनामा जारी फरमाया था, ठीक है। उसमें ये भी था कि ईसाई औरत जो है या गैर मुस्लिम औरत जो है वो पर्दा नहीं करेगी, ताकि पता चल जाए कि ये वाकई जो है ये मुसलमान है और ये गैर मुस्लिम है। इसके अलावा कोई और चीज पूछनी है? हाँ जी, आपने नहीं पढ़ी, चले पढ़ें, किरात करें। وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد الحديث متفق عليه. जज़ाकल्लाह खैर। हाँ जी, कोई और पढ़ना चाहेगा? जी सर, सैयदना मैं अबू पढ़ती हुरैरा, हूँ। हाँ जी, पढ़ना चाह रही हैं आप? जी। पढ़िए। वअन नबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल बअथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन फजाअत बिरजुलिन फरबतूहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद अल हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैहि। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं बअसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन, भेजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुड़सवार दस्ता, फजाअत बिरजुलिन, इस हालत में यानी कि वो भेजना चाह रहे थे तो इसी सूरत हाल में एक आदमी उस जो है फजाअत बिरजुलिन, एक आदमी को लेकर आए, फराबतूहु बिसारियतिन मिन सवारिल मस्जिद, तो लोगों ने उसको बांध दिया मस्जिद के स्तूनों में से एक स्तून के साथ, ठीक है। ये सुमामा बिन असाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से भी आता है, गालिबन ये वही हैं जिनके हवाले से आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके बारे में जो कहा वो सबके इल्म मारूफ रिवायत है। तो इस रिवायत के अंदर जो बुनियादी चीज़ है वो ये है, असल में जो इस रिवायत का मकसद है, यहाँ पे बयान करने का जो मकसद है वो ये है कि किसी गैर मुस्लिम को कैदी बनाना, ठीक है, और फिर कैदी बनाकर यानी वो काफिर है तो उसको मस्जिद के अंदर मस्जिद के सुतून के साथ बांध देना, ये जायज था। यानी यूं तो मुशरिकीन के बारे में आया है, इन्नमल मुशरिकूना नजसून, क्या मुशरिक जो हैं वो पलीद हैं। दूसरी बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरज़ुल मौत के मौके पर ही ये इरशाद फरमाया था कि मुशरिकीन को जज़ीरतुल अरब से निकाल दो, ठीक है। और उसमें से ये भी था कि जो है ये हरम है, ये हरम मक्की और हरम मदनी के हवाले से बतौर ख़ास जो हदूद हैं उनकी, उसका जिक्र भी फरमाया था। अगरचे ये सारी चीज़ें बात की हैं और सुमामा बिन अस्साल वाली ये रिवायत जो है ये उससे कबल की है, लेकिन आप देखें कि बहुत सारे ऐसे वफद आया करते थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए हाजिर होते तो वो मस्जिद में ही आते।
جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو ان کے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پناہ دینے سے منع کر دیا تھا، اور وہ جب گھر گئے اپنی بیٹی کے یعنی ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، تو اس موقع پر جب وہ گئے تو انہوں نے بستر بھی لپیٹ دیا، تو کسی نے یہ مشورہ دیا، حضرت علی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ جائیں آپ جا کے جو ہے نا مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جائیں، تو وہ بھی اس وقت حالت کفر میں تھے لیکن مسجد میں چلے گئے۔ اسی طرح عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، یعنی حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مسلمان نہیں تھے تو ان کی بہن کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر لایا گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے ان کو جو ہے قیدی بنایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے پاس پیش کیا، تو حضرت عدی کی جو بہن تھیں وہ غیر مسلمہ تھیں لیکن وہ بھی مسجد میں رہیں، تو قیدیوں کو بھی مسجد میں رکھا گیا۔ خود حضرت علی جب آئے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو وہ بھی مسجد میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ واقعات اور دیگر کئی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ضرورت کے موقع، ضرورت کی وجہ سے غیر مسلم مسجد میں اگر داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حدیث بھی اس بنا پر یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک غیر مسلم شخص کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مسجد کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اور یہ نماز سجدہ گاہ ہے، تو ایسی صورتحال میں پلیتی والی جگہ جو ہے وہ تو درست نہیں ہے کہ پلیتی کی کوئی گنجائش ہو، تو مشرک جو ہے وہ پلید ہے، لیکن یہ معنوی پلیتی ہے، اگرچہ ظاہری طور پر بھی پلیتی ہے کہ وہ استنجا اور اس کا طہارت کا خیال نہیں رکھتے، اور جو انداز، جو کلمہ پڑھ کر انسان جو ہے وہ اپنی نظافت کرتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ نہانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، وضو کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتا ہے، اور فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ سے بخشش کی دعا کرتا ہے، تو اس کی ظاہری نجاست بھی ختم ہوتی ہے اور باطنی نجاست بھی ختم ہوتی ہے۔ مشرک جو ہے وہ اس کی جتنی مرضی ظاہری جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کر لے لیکن وہ پھر بھی پاک نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے یہ کلمے بھی ادا نہیں کیے ہوتے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہے۔ لیکن یہاں پہ مانوی نجاست بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوا تو مجبوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص مسافر ہی ہے، اس کے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہ غیر مسلم ہے، تو وہ کیا کرے؟ تو ایسی صورتحال میں مسجد میں اس کا داخل ہو جانا اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس کو جائز قرار دیا کہ دوسری بات یہ بھی، حکمت بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک شخص جو ہے اس کے بارے میں یہ آتا ہے نا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، مشرکین کے علاقے میں ہے، مشرکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو وہ کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے گا یا مسلمانوں کے حوالے سے جانے کا پہچانے گا جب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا نہیں۔ اسی لیے ان کو موقع دیا گیا، ان قیدیوں کو موقع دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے اخلاق سے اور ان کے کردار سے اور ان کی عبادت سے جب ان کو دیکھیں گے کہ وہ کتنے متفق ہیں، متحد ہیں، اور کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور آپس میں ان کا کیا تعلق ہے، اور کافروں کے خلاف ان کا کتنا سختی والا معاملہ ہے، تو پھر وہ مسلمانوں سے مرعوب ہوں گے یا اسلام کی صداقت کو جانیں گے، پہچانیں گے، اور پھر مسلمان ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک علیحدہ چیز ہے، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اگرچہ یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کی وجہ سے، اور اس کے بارے میں دلیل بھی ملتی ہے کہ جو بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، تو جب وہ مسئلہ پوچھنے گیا تو اس نے جو ہے وہ جو بتانے والا تھا عالم اس دور کا، اس نے کہا کہ تیرے لیے تو معافی والا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر بعد میں ایک اور آدمی عالم ملا تو اس نے کہا کہ بالکل آپ کے لیے ہے، آپ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نحوست بھی ہوتی ہے، جیسے مسجد کی برکت ہے اور بازار کی نحوست ہے، اسی طرح مشرکین کے اندر رہتے ہوئے بھی وہاں کی نجاست بھی ہے، اور وہاں کے اس علاقے کے اندر نحوست بھی ہے، اور مسلمانوں کے علاقے میں خیر بھی ہے۔ اسی بنا پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف ہجرت کرنے سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کافروں کے دیس میں چلا جائے،
بے شک وہ کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ادروائز تو نہیں جایا جا سکتا جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ امن کے ساتھ رہیں، اسلام کے ساتھ رہیں۔ مسجد سب سے اچھی جگہ ہے اور مسجد بابرکت جگہ ہے، اور دیگر لوگ جو ہیں ان سے بچنا۔ اور پھر دوستی کا بھی کہا گیا کہ جیسے حدیث میں بھی ہے اور قرآن مجید سورہ ممتحنہ کے اندر بھی ہے کہ مشرکین کے ساتھ مودت و محبت جو ہے وہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں جائز؟ اس لیے کہ ان کے اگر آپ ان سے ملیں گے تو وہ ظاہر ہے ان سے متاثر ہوں گے، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ مومنوں کے ساتھ رہیں گے تو آپ ان سے متاثر ہوں گے، اور دیگر کئی ایسے دلائل ملتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے۔ تو اگر اس غرض سے کوئی کافر جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے۔ دوسری بات یہ کہ جیسا کہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے قرآن مجید میں ہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ کوئی بھی شخص اس کو جب تک وہ طاہر نہیں ہے اس کو چھو نہیں سکتا۔ اس کے باوجود بعض لوگوں کو قرآن مجید دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی طرف رغبت اختیار کر سکتے ہیں، یا وہ قرآن پڑھ کے ان کا دل نرم ہو سکتا ہے، تو ان کو ایک دعوت کے لیے بھی ایک اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ پیش کیا جائے تاکہ وہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے، یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ وہ جیسے قرآن مجید کسی کافر کو پڑھنے کے لیے اس کے لیے اجازت ہے، اسی طرح مسجد کے اندر کوئی غیر مسلم آئے اس نیت سے کہ وہ اس سے جو ہے اسلام کی طرف رغبت اختیار کرے گا تو وہ جائز ہے۔ اس بارے میں کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ چلیں آگے بڑھیں پھر۔ احباب یہ جو ہمارا آج کا سیشن ہے اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ 2 کوئز لینے ہیں، اور یہ سارا لیکچر جو ہے وہ آپ امید ہے انشاءاللہ اچھے طریقے سے سن لیں گے اور اپنے احباب کو دیگر ساتھیوں کو بھی اس سے آگاہ کریں گے تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے اس کی تیاری کر لیں۔ 2 کوئز اسی میں سے ہی بنیں گے، ٹھیک ہے جی؟ آگے کون قرات کرے گا؟ میں کروں؟ جی جی۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان عمر رضی اللہ عنہ مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق علیہ۔ متفق علیہ۔ جی کوئی اور اس کو پڑھنا چاہے گا؟ سر میں پڑھتی ہوں، چپ کرو بیٹے۔ سر میں پڑھوں؟ جی جی پڑھیے۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك متفق علیہ۔ منك۔ جی اب دیکھیں نا، اس بڑی خوبصورت روایت ہے اور اس روایت کے اندر بہت ہی اہم سبق ملتا ہے ہمیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے غالباً، ہاں جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ ان عمر مر بحسان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، ینشد فی المسجد، اس حالت میں کہ وہ مسجد کے اندر شعر گوئی کر رہے تھے، شعر پڑھ رہے تھے۔ فلحظ الیہ، تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا، یعنی گھور کر دیکھا، یا ان کو تھوڑا سا جس طرح ہوتا ہے نا کہ غصے کی وجہ سے دیکھا۔ فقال، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے قد کنت انشد فیہ، البتہ یقینی طور پر میں تھا شعر گوئی کرتا اس میں، وفیہ من ہوا خیر منک، اور اس مسجد میں تھا تجھ سے بہتر اس دور میں۔ متفق علیہ، اور بخاری مسلم نے اسے بیان کیا ہے۔ افضل سے مراد وفیہ من ہوا خیر منک، یعنی جو تم سے افضل شخصیت تھی اس کی موجودگی میں یہ شعر گوئی کرتا تھا۔ تو یہ افضل شخصیت کون تھے؟ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ٹھیک ہے. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل سے جو خوبصورت چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ شعر گوئی جو جائز ہے. جی احباب، اس حدیث سے جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ شعر گوئی جو ہے ایسی شعر گوئی جو کہ جائز ہو، حلال ہو، اور اس میں نعت وغیرہ ہو، تو ایسے اشعار کہنا مسجد کے اندر جائز ہیں. ظاہر بات ہے ایک صحابی رسول ہے نا، تو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہیں گے نا جو کہ غیر شرعی ہو. اور دوسری بات کہ مسجد کے تقدس کے حوالے سے بھی وہ بخوبی آگاہ ہوں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی وہ جو کہا کرتے تھے، تو پریسیشن جو ہے ان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود تھی. تو اس حوالے سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ایسے اوصاف یا حمد یا نعت کا پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ کہ کسی چیز کا جائز ہونا یہ الگ بات ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگاہ ہوں گے کہ واقعی مسجد کے اندر شعر گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ گنگناتے رہنا اور وہاں پہ جو ہے وہ اس انداز سے بار بار اس کو، یہ بات بھی اتنی زیادہ قابل تعریف نہیں ہوگی. اسی وجہ سے انہوں نے، لیکن چونکہ انہوں نے پھر اس کے بعد اس کے جائز ہونے پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ کیا، تو اس لیے اب اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ وہ ان کو کچھ کہتے یا ان کے بارے میں کوئی ایسا تاثر رکھتے. تو بہرحال یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حمد و نعت جو ہے، اگر وہ حمد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف وہ کی گئی ہو، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، وہ اگر شعروں کے اندر بیان کی گئے الفاظ ہوں اور اس طرح کی چیزیں ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں بنیاد تو ان کی اللہ کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اگر شرک نہیں ہے تو اللہ کی یاد جو ہے تو وہ تو مسجد کے اندر اس کا بیان کرنا کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچنا اور ان کی تعریف کرنا یا ان کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کرنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. سیرت کا بیان ہو جائے تو وہ اشعار کی صورت میں اگر ذکر ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کو گنگنانا یا اس کے اندر جو ہے وہ ایسی بناوٹ یا ایسی جو ہے ایسی چیزیں جیسے کہ دور حاضر میں ہمارے بعض مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس کے اندر وہ اصل مقصد ان کا الفاظ نہیں ہوتا، سننے والوں کا بھی مقصد وہ الفاظ نہیں ہوتے، نہ وہ تعریف ہوتی ہے. ان سننے والوں کا بھی مقصد وہ لذت حاصل کرنا جو کہ اس کے اندر ایک لے ہوتی ہے اور ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہوتا ہے اور ایک ماحول بنایا گیا ہوتا ہے، اس کو اس انداز کو اپنانا ہوتا ہے اور اس کو پسند کرنا ہوتا ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تعریف تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو قرآن مجید پڑھنا تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ایسا الفاظ اور جو ایسی حمد ہو یا ایسی درود و سلام ہو، اگر وہ ہو کہ جس میں تصنع نہیں ہے، جس میں ریاکاری نہیں ہے، جس کے اندر پڑھنے والے کے اندر بھی وہ تواضع ہے اور وہ اللہ کے حضور اپنے اس عمل کو قبولیت کے حوالے سے پڑھ رہا ہے، تو پھر تو 100% درست ہے. لیکن اگر وہ پیسے کے حصول کے لیے، تصنع کے لیے، لوگوں کے اندر واہ واہ کے لیے اگر یہ کام کر رہا ہے، تو ایسا شخص جو کہ قرآن پڑھنے والا ہو، جو کہ ریاکاری کے طور پر قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی بھی معافی نہیں ہے قیامت والے روز، اس کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. تو یہ شعر و شاعری کے اندر بیان کرنے والوں کو کیسے معاف کیا جاتا ہے؟ اس لیے یہ تھوڑا سا اس میں احتیاط کا پہلو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص حمد و ثنا اور درود و سلام جو ہے
اس پر مبنی کچھ اشعار کہہ رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس سے لوگوں کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندر ایسے کام کرنے کی ممانعت نہیں ہے، واللہ تعالی اعلم۔ جی اس میں کوئی سوال وغیرہ تو نہیں آپ کے ذہن میں؟ سر سوال نہیں ہے، لیکن یہ بس کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کے اندر ٹھیک ہے کوئی ایک آدھ نعت کوئی پڑھ لیتا ہے، یا کوئی تہجد کے ٹائم کچھ لوگ مسجد کے اندر لوگوں کو جگانے کے لیے کوئی کچھ نہ کچھ وہ پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ آتی ہے، لیکن کافی مسجدوں کے اندر لوگوں نے اس چیز کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہوا ہے کہ مطلب کہ کتنی زیادہ پوئمس پڑھنے لگ جانا اور باری باری پڑھتے ہی چلے جانا کہ وہ اگلوں کے آرام کا یا ان کے بیمار ہونے کا یا ان کے وہ دھیان نہیں کرتے ہیں اس چیز کو، اور وہ بس ایسے ہی جیسے شعر کہ بس لگاتار کوئی نہ کوئی پوئمس پڑھی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا میں کہنا چاہ رہی تھی کہ کمیونٹی کا بھی تھوڑا سا وہ خیال کرنا چاہیے لوگوں کو۔ یہ نا بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ واقعی ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے جہاں ہم رہ رہے ہیں، یہ یونیورسٹی آف لاہور کے قرب و جوار میں، وہاں پہ صبح سحری کے وقت جو ہے تقریباً اذان سے بھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک دور گاؤں کے اندر جو ہے نا وہ مولوی صاحب شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مسلسل نماز کے بعد تک بھی ان کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ تو میں کبھی محسوس کر رہا تھا اس بات کو، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے اس کے اندر میانہ روی نہیں رہتی، یا بہرحال یہ چیزیں تو ہیں نا کہ انسان کو ایک حد تک جو ہے اور جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اگر اللہ کی راہ کی طرف بھی کسی کو پکارنا ہے، بلانا ہے، دعوت اسلام دینی ہے تو حکمت کے ساتھ دیں، اور موعظۃ الحسنہ یعنی اچھی بات اور نصیحت والی بات کر کے ہی کسی کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ لیکن دور حاضر میں یہ جو ہمارا کچھ نا مسئلہ بن گیا، دیکھیں اعلان کرنا اس کی کسی حد تک اجازت ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ کوئی گمشدہ چیز کے حوالے شاید آگے ہماری کوئی حدیث آئے، بلکہ اس سے اگلی روایت بھی ہے، اسی سے اگلی روایت ہے کہ جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا لا رد اللہ علیہ کا، کہ جو شخص اپنی گمشدہ چیز جو اس کا اظہار یا اعلان جو ہے وہ مسجد کے اندر کرتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مسجد کا تقدس اپنا ہے، مسجد کا ایک اپنا ایک خوبصورت ایک حصہ ہے معاشرے کے اندر، اور وہ خوبصورتی کی علامت ہے، وہ رجوع کی علامت ہے، وہ مسجد کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ اس ادب کو اور اس نظام کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے اندر اس انداز سے جیسے دور حاضر میں جو ہے وہ اعلانات پر اعلانات کیے جاتے ہیں، یا شعر و شاعری ہی کی جاتی ہے، یا اس پہ اب تو مسجد کا تقدس جو ہے وہ نعوذ باللہ بہت زیادہ پامال ہونے لگ رہا ہے۔ جب سے یہ ویڈیوز وغیرہ بننی شروع ہو گئی ہیں تو پھر ویڈیوز کے لیے بھی پھر بناوٹ اور سجاوٹ اور اس طرح کی چیزیں، اور پھر جب وہ خاص ایک ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو پھر مساجد کو سجانا اور پھر ان کو کمکمے لگانا اور اس طرح کر کے فضول خرچی کا معاملہ، یہ بہت سارے امور ہیں جو ہمارے معاشرتی حسن کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، یعنی اس اسلامی معاشرے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو اگرچہ اس کو ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں اور ان کے نزدیک یہ بہت بڑے اجر والی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا خطرہ۔ دیکھیے نا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کمیونٹی ہے اس کا خیال رکھنے کے بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کا احترام کیا تو اس کے لیے کیا کیا، اور کسی کے لیے خیر کا باعث بنے تو اس کا کیا انداز تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتار تھی، آپ اس پہ ہی جو ہے اگر نظر دوڑا لیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو کرتے کہ سننے والے کو سمجھ آ جاتی لیکن ان کے کانوں کو نقصان نہ پہنچتا، یعنی اتنی بلند آواز نہ ہوتی۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ مسجد کے ساتھ آج کل وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ بالکل یہ جو اسپیکر کے اوپر ہم مسلسل جو ہے وہ اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے، واللہ اعلم۔ جی کوئی اور چیز ہے؟ اس میں ایک پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ دیکھیں
شعر و شاعری میں جو 3 چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو شعر و شاعری ہے یہ ریاکاری کے طور پر نہ ہو کہ لوگ لے کے لیے اور اس انداز سے، اس میں بعض دفعہ لوگوں نے میوزک کی طرح کا کچھ جو ہے وہ آوازیں اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اس انداز سے یہ نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات اہم ترین یہ ہے کہ شعر و شاعری کے اندر کسی کی ہجب کرنا، خاص کر بطور خاص مسلمانوں کے حوالے سے، یہ مستحسن عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے اندر شرکیہ لفظ اور غیر مناسب لفظ جو ہے، یعنی بعض اوقات شرکیہ لفظ تو نہیں ہوتا لیکن وہ لفظ جو ہے وہ کبھی ہوتا ہے، اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ آداب کا لحاظ نہیں کر رہی ہوتی یا وہ معاشرے کا وہ حسن اس میں باقی نہیں رہتا. تو ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو اگر شعر و شاعری کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ خاص جو شعر و شاعری ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی تعریف ہے، وہ ان کو اسلام کے اوپر اکسانے کے حوالے سے ہے. مثلا جہاد کا موقع ہے تو جہاد پر ان کو جو ہے وہ تیاری کے لیے ہے. تو اس طرح کے امور یعنی شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے جو شعر و شاعری ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و اسلام پر اگر کوئی چیز مشتمل ہے تو وہ جائز ہے. یہ جو عشقیہ شاعری ہے یا اس طرح کے، یہ تو انتہائی بدبودار ہے، اس سے بچنا چاہیے، عام حالت میں بھی بچنا چاہیے اور مسجد میں تو بالخصوص بچنا چاہیے. جی. اس کے بعد ابھی ہمارے پاس نماز کے حوالے سے بھی تھوڑا سا وقت ہے باقی، اور اس سیشن کے اختتام پر بھی 4 منٹس باقی ہیں. تو اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، تو پھر ہم اگلی حدیث کم از کم اس کی قرات کر رہے ہیں. سر پروجیکٹ کے بارے میں کب بتائیں گے؟ پروجیکٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا ٹھیک ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں. پروجیکٹ کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز میں آج رات آپ کے لیے کوئز بنا دوں گا. ٹھیک ہے، 2 کوئز بنا دوں گا. آپ مجھے میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارا یہی ایک ہی یہ لیکچر جو ہے اسی میں سے ہی میں بنا دوں، باب المساجد میں سے ہی میں دونوں سوالات جو ہے، دونوں کوئز وغیرہ بنا دوں تو یہ بات درست ہے. اور دوسرا پروجیکٹ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کو ابواب تقسیم کر کے کچھ جو ہے وہ اس پہ لکھنے کے لیے کہوں، اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ اس میں آپ کے جو امتحان ہے اس کی تیاری بھی ہو جائے گی. آپ لوگوں کی کوئی رائے ہے اس حوالے سے تو وہ آپ ضرور پیش کیجیے. جی شیخ محترم ٹھیک ہے، اگر ابواب آپ تقسیم کر دیتے ہیں اس سے ہمیں آسانی رہے گی امتحانوں کی تیاری میں. ہاں جی بالکل، میرا تو یہ ذہن تھا کہ ابواب کی تقسیم کر کے پروجیکٹ دیے جائیں، احادیث تھوڑی سی تقسیم کر دی جائیں اور اس پہ جو ہے وہ لکھنے کے لیے آپ سے کچھ کہا جائے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ترجمے پر مبنی چیزیں ہوں گی، بلکہ ان سے اخذ کیے گئے مسائل اور مباحث اس کے حوالے سے جو ہے ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یا اس کے متعلق کوئی آیت ہے یا موضوع کے متعلق کوئی جتنا بھی مواد ہے اس کے حوالے سے آپ کو ایک اسائنمنٹ بنانی ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ کل اللہ خیر رکھے میں آپ کو بتا دوں گا. اس میں اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی میرے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ ہمیں موضوع دے دیں، خود آپ بتائیں کہ ہم اس موضوع پہ یعنی ان ابواب میں سے اس موضوع پر ہم لکھنا زیادہ ہمیں اچھا لگتا ہے، آسانی لگتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہم اس پہ ڈسکشن کر لیں گے، آپس میں طے کر لیں گے، کوئی حرج نہیں ہے، امید ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر جو ابواب پڑھے ہیں یا کوئی بھی ابواب اس بک میں سے؟ نہیں، جو ابواب پڑھے انہی میں سے ہوگا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. اس میں سے دیکھیں نا کسی صحابی کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے تو کسی صحابی کے حوالے سے ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ان کے بارے میں مفصل لکھیں، ان کی حالات زندگی کے اوپر لکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں سند اور متن کے حوالے سے کوئی بحث اگر درمیان میں آئی ہے، جیسے زیادہ تر امام ترمذی رحمہ اللہ کسی حدیث کو حسن کہتے ہیں تو کسی حدیث کو مرسل کہہ رہے ہیں اور کسی حدیث کو اس پہ کوئی اور حکم لگا رہے ہیں، تو ان کے موقف کے حوالے سے یہ تو عامر صاحب کو یہ اسائنمنٹ دینے والی ہے کہ ان کو یہ دے دی جائے تاکہ وہ اس میں دلچسپی بھی رکھتے ہیں. تو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انشاءاللہ خیر ہی ہوگی. آپ لوگ کوئی اپنے طور پر بھی اگر کوئی دینا چاہیں موضوع تو ہم ان کو اس پہ بھی ڈسکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر ٹھیک ہے کوئز کے شیخ حوالے سے محترم. ایک گزارش ہے کہ کوئز تھوڑا چھوٹا ہو، اگر ٹائم پہ مکمل بھی ہو جائے کرے، یہ ایم سی کیوز ٹائپ ہو جائے. جی سر، یہ بڑی معقول گزارش ہے. ایم سی کیوز میں زیادہ بہتر ہے، زیادہ لکھنا نہ پڑے. زیادہ لکھنا نہ پڑے. پہلے تو میں نا آپ سے ایک یہ بھی گزارش کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. بڑی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جی ہمارے پاس کتاب نہیں ہے تو ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ویسے یہ کتنی خوشی والی بات ہے کہ آپ کے پاس کتاب بھی نہ ہو، پڑھنا بھی آن لائن ہو، تو پھر سن سنا کر ہی سارے کام چلتے اور یہی کچھ چلاتے رہیں. اسی طرح یہ بھی کہ لکھنا نہ پڑے ہمیں ہے. تو تھوڑا بہت تو امتحان ہی ہوتا ہے بھائی، اس میں کوشش کی جاتی ہے. اگلا سیشن انشاءاللہ نماز کے بعد اس کی ابتدا کرتے ہیں، پھر اس پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں آپ کی گزارشات اور آپ کے جو جذبات ہیں ان کا خیال رکھا جائے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے. جیسا کہ پچھلی دو روایتیں بھی انہی سے تھیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سمع رجلا، جس نے سنا کسی شخص کو، ینشد، وہ اعلان کر رہا ہو، ضالۃً، کسی گمشدہ چیز کا، فی المسجد، مسجد میں، پس فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے، لا ردہ اللہ علیک، نہ لوٹائے اللہ تعالیٰ تیری طرف، فإن المساجد لم تبن لہذا، بلا شبہ مساجد جو ہیں وہ اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اس بات کی طرف اعلان کرنا مقصد ہے کہ یا اس بات کا اظہار کرنا مقصد ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کا ذکر اذکار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے ہی اجازت ہے. اس کو ایسا نہیں بنا دینا چاہیے کہ ایسی کمیونٹی یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کے عام مالی معاملات جو ہیں اس میں ذکر ہو. جیسا کہ دیگر روایات کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ مسجد کے اندر خرید و فروخت جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ عبادت ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص عبادت کر رہا ہو اور پاس اس کے کوئی خرید و فروخت والا معاملہ ہو جائے تو وہ تعلق باللہ جو ہے اور یہ خشوع خضوع جو ہے نماز کا وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ یہ بات جو ہے وہ نقصان دیتی ہے ایک نماز پڑھنے والے کے لیے، اور جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اس کے لیے، یا وہ ذکر اذکار کر رہا ہے اس کے لیے. تو مقصد یہی ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اس کو بھرپور توجہ ملے کہ وہ اپنے معاملات کو، یعنی اپنی دعاؤں کو، التجاؤں کو، نماز کو، عبادت کو وہ بڑے احسن انداز سے مکمل کرے. دیکھیں ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں. اس بارے میں ایک بڑی معروف سی ایک حدیث ہے، روایت ہے، اثر ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں بلند آواز میں باتیں کر رہے ہیں. تو انہوں نے ان کو زجر و توبیخ کی اور فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم مدینہ سے ہوتے تو میں تمہیں مارتا، کیونکہ تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر تم بیٹھے ہوئے اور مسجد کے اندر تم اونچی آواز سے باتیں کر رہے ہو. مقصد یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے جو شخص بیٹھا ہے یا ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اس کا ایک خاص کنسنٹریشن جو ہے
اس کو یہ چیزیں جتنی بھی جسد کرنے والی ہوں ان تمام سے بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ اسی طرح جب ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز پڑھتے ہوئے شخص کے پاس بلند آواز سے باتیں کرنا یہ ممنوع ہے۔ اسی وجہ سے جو بندہ قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہو، تلاوت بھی کر رہا ہو، لیکن بلند آواز سے کر رہا ہو اور پاس کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو، تو کہا گیا ہے کہ جو تلاوت ہے وہ بھی اتنی بلند آواز سے نہ کرو کہ اس کی نماز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے خشوع خضوع کے لیے کچھ چیزیں، کچھ آداب جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو مسجد کے آداب، مسجد کا احترام اور اس کا تقدس وہ نماز اور نمازی کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے اس کو پاک صاف کرنا اور یہاں پہ اس کو طیب لگانا یعنی خوشبو لگانا اور یہاں پہ صرف ذکر و اذکار کے ہی محفل میں رہنا، یہی بہت ضروری ہے۔ یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے کہ مسجد کے اندر شور و غل کیا جائے، مسجد کے اندر بلند آواز سے باتیں کی جائیں یا مسجد کے تقدس کو خراب کیا جائے۔ اور اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اس حدیث میں ہے کہ من سمع رجلا، جو شخص یہ سنے، ینشد ضالۃ، کہ وہ اعلان کر رہا ہے کسی گمشدہ چیز میں، فی المسجد، مسجد میں، فلیقل، پس اس کو چاہیے کہ وہ کہے، لا ردہ اللہ علیک، نہ لوٹائے اللہ تعالیٰ تیری طرف، فإن المساجد، بلا شبہ مسجدیں، لم تبن لہذا، نہیں بنائی گئی اس مقصد کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ مسجد کے اندر جیسے ہمارے ہاں مروج ہے، ہمارے بعض گاؤں کے اندر، ہمارے دیہاتوں میں اور بعض دفعہ مساجد میں، کہ وہ مسجد کے اندر گمشدہ چیزوں کا بھی اعلان کر دیا جاتا ہے۔ البتہ دیکھنے میں یہ آیا ہے، میں آپ کو جو میرا ذاتی انالیسس ہے کہ یہاں پہ گرجے ہیں، جن جگہوں پر گرجے ہیں وہاں بھی ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی کوئی ایسی چیز کا اعلان نہیں کیا جاتا، حالانکہ انہوں نے بھی جو ہے ان کی بھی اچھی خاصی کمیونٹی ہوتی ہے، لیکن مساجد کو ہی لوگ جو ہیں وہ اختیار کرتے ہیں وہاں پہ جا کے اعلانات وغیرہ کروانے کے لیے۔ تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے، یہ شرعی طور پر اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ البتہ کچھ ایسے مفاد عامہ کی باتیں ہوتی ہیں، مفاد عامہ کے اعلانات ہوتے ہیں جس کا بعض اوقات بیان کر دینا یہ ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، یہ سیلاب زدگان یا سیلاب کا موقع ہے، ایمرجنسی آ گئی ہے یا کوئی مطلب ایسا اچانک کوئی ایسی آفت ہے، تو اس سلسلے میں اگر کوئی شخص اعلان کر لے تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو اس حدیث کو سامنے رکھ کے مد نظر رکھتے ہوئے اس کی زجر و توبیخ نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سلسلہ دراصل یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے پہلے اعلانیہ دعوت فرمائی تھی مکہ کے اندر، اس کا طریقہ کیا تھا کہ وہ سیرت کے اندر جو بیان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین، کہ اعلان کرو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اور جاہلوں سے آپ بچ کر رہیں۔ تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان لگایا، اعلان کیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ سارے مکے والا جمع ہو جائیں۔ تو جب سارے مکے والا جمع ہو گئے تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب دشمن تمہارے تعاقب میں ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سب کہنے لگے کہ ہاں ہم سب مان لیں گے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تمہیں اس بات کی تلقین کرتا ہوں اور اس بات کی طرف اعلان کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور پھر سارا عقیدہ بیان کیا۔ تو اس پر ابو لہب نے بڑی بکواس کی اور دیگر جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بہت زیادہ بری باتیں کہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی بات جو کہ مفاد عامہ کے لیے ہو اور بہت ضروری ہو، اس کے بارے میں مسجد کے اندر اگر کوئی اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن خرید و فروخت کے حوالے سے یہ
کام کرنا یا بات کہنا یہ بہت ہی اچھا نہیں ہے۔ دوسری بات، اب یہاں پہ ایک اور اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے سورسز ہیں، مثلاً واٹس ایپ کا گروپ ہوتا ہے، ایک کمیونٹی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتی ہے، اور ایک خاندان دوسرے خاندان کے گروپ بنائے ہوئے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو اب تو وہ صورتحال نہیں ہے، یعنی پہلے جو تھی کہ اعلان کیے جاتے اور اس کے لیے اور کوئی سورس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ اب یہ ہے نا کہ اعلان کر دیا جاتا ہے موبائلوں کے اوپر، واٹس ایپ گروپس کے اندر، اور کمیونٹیز کے جتنے بھی وہ خاص ایک گروپس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، دیگر لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب اس کی مسجد کے اندر چلنا ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ بھی اب مفاد عامہ کے جتنے بھی اعلانات ہوتے ہیں وہ یا تو وہ انہوں نے ٹون کے ساتھ ہی خاص کر دیے ہوئے ہیں کہ جب آپ کسی کو کال کرتے ہیں تو وہ آپ کو میسج سنائی دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ آپ کو پرسنلی آپ کے ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو اویئرنیس ہو جائے۔ تو جیسے ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ ڈینگی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے یا دیگر اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ ساری اس بنا پر اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اب ان کا جو پہلے اعلانات کا ایک تسلسل ہوا کرتا تھا اس کی اب ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارے لیے آسانی کرے، اور جو مسجد کا تقدس ہے ہم اس کو صحیح طور پر اس کو ادا کر سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہیں پر اتفاق کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے جو باقی ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی آئندہ حدیث کے اندر شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ سر اس میں جو اگلی حدیث ہے وہ آپ نے انفیکٹ بیان کر ہی دی ہے، اس کی ڈیٹیلس جی خرید آپ و کو فروخت آواز والی۔ تھوڑی سی ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں جو اگلی حدیث ہے وہ خرید و فروخت کے حوالے سے مسجد میں، اس پہ آپ نے بات کی بھی ہے، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ میں عرض کروں گا مسئلہ یہ ہے، دیکھیے کہ وہ جب پڑھیں گے نا تو اس کے ساتھ لنک کر لیں گے ہم، کیا خیال ہے؟ یہ ہمارا ٹھیک ہے، لاسٹ لیکچر تو نہیں ہے؟ نہیں شیخ محترم لاسٹ لیکچر نہیں ہے، چلیں پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمارے فائنل ٹرم 17 آئی بلیو کہ 17 میں والے ویک میں 16 17۔ جی جی، تو ابھی وقت ہے انشاءاللہ، اللہ آسانیاں کرے تو نیکسٹ میں ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے شیخ محترم، کیونکہ وہ سب جمع ہو جائے نا اکٹھے، وہ پھر بڑا مفید ہو جاتا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے خیر کے معاملات فرمائے اور آسانیاں آمین۔ کرے۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ ذہن میں اللہ۔ رکھیے گا کوئز وغیرہ جو ہے وہ میں ابھی اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ، آپ کو کر دوں گا، اس میں کروں کیونکہ کل اتوار ہے، آپ کے پاس موقع ہوگا سبھی کے پاس، ٹھیک ہے؟ جی سر جی اس میں شیخ محترم، اناؤنسمنٹ گروپ میں بس ڈال دیجیے گا کہ وہ ہو گیا، تو وہ ذرا سب کے ٹھیک پاس ہے چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور السلام علیکم۔ شیخ محترم پروجیکٹ کا بھی آپ اناؤنس کر دیں گے؟ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں میں آپ سے نا اس حوالے سے تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں پروجیکٹ کے حوالے ٹھیک ہے، سے۔ ایک تو میرے پاس صحیح ہے، لسٹ نہیں ہے، لسٹ میرے پاس آ جاتی ہے تو میں انشاءاللہ اس کے مطابق پھر کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔